अस्सलाम, हेलो, हाय, नमस्ते। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा आपको ऐसी शख्सियात से, ऐसे लोग से मिलाते हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ बेहतरीन कर रहे हैं, कुछ मुनफरिद कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं ताहिरा आजम साहिबा, जो कि सोशल एक्टिविस्ट है और पिछले 15 साल से एनजीओ के साथ, गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ काम कर रही हैं, लोगों की बेहतरी के लिए, कम्युनिटीज की के लिए काम कर रही हैं। आज हम जानेंगे उनके बारे में और उनसे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। थैंक यू आसमा for giving me the इट्स ऑनर opportunity फॉर to be in the show. थैंक यू सो मच मैम, इट्स ऑनर फॉर अस टू। मैम, जैसे आप पिछले 15 साल से काम कर रही हैं और माशाल्लाह अभी तक ये कंटिन्यू है, दैट्स रियली ऑसम। तो मैं थोड़ा सा लेना चाहूंगी इंट्रोडक्शन। आप अगर इंट्रोडक्शन तो आई थिंक डिस्क्रिप्शन में हमें मिल ही जाएगा, सब लोग देख ही लेंगे। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी कि हु इंस्पायर यू इन योर लाइफ, किसने इंस्पायर किया और आप माशाल्लाह काम करती ही जा रही हैं। कुछ सीक्रेट्स अगर आपके कोई काम का या एनर्जी का हो तो वो आप हमारे लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू आसमा। एक तो सबसे पहले आपने ये पूछा कि मैं किससे इंस्पायर हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ मुस्लिम। तो मेरे लिए जो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, और जो शायद हम में से हर मुसलमान के लिए होते हैं, लेकिन मेरे लिए इट्स समथिंग कि मैं ऑलवेज जो है वो व्हेनेवर आई फील समथिंग कि अब मुझे कुछ चाहिए, लाइट चाहिए, तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है। और मेरे ख्याल में उनसे बड़ी पर्सनालिटी, उनसे बड़ा लीडर, उनसे बड़ा रिफॉर्मर, सोशल एक्टिविस्ट, व्हाटएवर, मतलब he is my inspiration and I always look up towards his life journey. तो मेरे लिए वो हैं सबसे बड़े। एंड उसके बाद तो ज़िंदगी में अभी तक माशाल्लाह बहुत सारे अल्लाह का करम रहा, बहुत अच्छे अच्छे मेंटोर्स मिले जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से उंगली पकड़ के एक तरह से चलना सिखाया। उनमें भी बहुत से नाम हैं। अगर मैं उन सब के नाम लेना शुरू करूँ तो हो सकता है किसी का नाम रह जाए और वो बड़ी ज़्यादती होगी। तो पाकिस्तान में नो डाउट हमारे बहुत बड़ी शख्सियत डॉक्टर अख्तर हमीद ख़ान, फिर उनके साथ उनके जो साथी थे उनमें हफीज़ अराइन, अनवर राशिद, परवीन रहमान, इस तरह से चलते चलाते अभी तक भी बहुत सारी ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं जो स्टिल बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और वो मेरी मेंटोर हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं अभी भी उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ, और उनका मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। थैंक यू। बेहतरीन, आई थिंक दैट्स रियली इंस्पायरिंग। मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि आपने बीइंग अ फीमेल अपने, क्योंकि हम फीमेल हैं, तो मैं जब भी ऐसा होता है कि मेरे पास कोई फीमेल होती है तो हम थोड़ा सा हो जाते हैं बाइस्ड, एज बाई डिफॉल्ट ऐसा होता है। तो मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि आप एक मदर भी हैं, आप एक डॉक्टर भी हैं, सिस्टर भी हैं, सारे रिलेशन, लेकिन उसके साथ आपने एक अपनी पर्सनैलिटी को या एक उसको भी मेंटेन रखा, उसको भी आपने कायम रखा, आप अपना जो काम है आप वो भी करती रही। तो मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि इसमें क्या सपोर्ट थी, या इसमें आपने इसको कैसे मैनेज किया, क्योंकि ये मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। और बाज़ औक़ात हम कहीं खो जाते हैं, हम किसी एक जैसे एक बीइंग अ मदर, तो हम उसी का पार्ट बन जाते हैं, उसमें हम अपनी ज़ात को कहीं भूल जाते हैं। और ये चैलेंजिंग भी बहुत होता है कि दोनों को बैलेंस करना और उसको मैनेज करके अपनी एक शख्सियत को भी बरकरार रखना और उस रिश्ते को भी कायम रखना। तो मैं ये जरूर जानना चाहूंगी इसके थोड़े से सीक्रेट्स, या आपने किस तरह से इसको बरकरार रखा। प्लीज, ये बहुत हेल्पफुल होगा आई थिंक हमारे देखने वाली तमाम खवातीन के लिए। आसमा, मैं अपने आप को बहुत समझती हूँ कि मैं भी एक आम ही खातून हूँ, औरत हूँ, और मेरे में कोई बाकी सब खवातीन से तो बिल्कुल जैसे अल्लाह ने हम सब इंसानों को जो है उस बहुत सारी सलाहियतों के साथ और बहुत सारी हमारे अंदर जो है क्या कहते हैं कि एनर्जी, इंटेलिजेंस, सबके साथ हर इंसान को पैदा किया। और ख़ास तौर पे अगर ख़वातीन, और उन ख़वातीन में से भी अगर हम पाकिस्तान की अपनी ख़वातीन की बात करें,
تو میری جیسی بے شمار اور عورتیں ہیں جو اپنی زندگی میں بہت کچھ اچیو کر رہی ہیں اور بہت پروڈکٹیو لائف گزار رہی ہیں، اور انہوں نے اپنی لائف میں ہر جگہ پہ بیلنس کیا. تو جہاں تک آپ نے پوچھا میرے سے کہ میں نے کیسے کیا، تو اٹس بگ ریالٹی کہ یس، اگر آپ اپنی لائف میں بینگ اے ویمن آپ کچھ بھی پروڈکٹیو کرنا چاہتے ہیں، ایون اٹس اگر آپ اپنے گھر میں بھی ایز اے ہاؤس میکر بھی، مطلب ہاؤس وائف بھی کے طور پہ بھی رہتی ہیں یا آپ وہ کرتی ہیں، تو اٹس ناٹ این ایزی جاب. وہ بھی ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. اس کے ساتھ اگر آپ پروفیشنل کریئر میں آتی ہیں، پروفیشنل کسی اس میں آتی ہیں، تو وہ آپ کی جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ ملٹیپلائی ہو جاتی ہیں. تو اس میں بیلنس کرنے کے لیے آپ کو جو ہے اپنا جو بھی آپ لائف میں کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کتنے کمیٹڈ ہیں، کتنے آپ پیشنیٹ ہیں کہ مجھے یہ کرنا ہی کرنا ہے. اور جب آپ ارادہ کرتے ہیں تو وہی بات کہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، آپ کے لیے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں، آپ کو اپنے ارد گرد ایسے لوگ ملنا شروع ہو جاتے ہیں. اور سب سے اہم سپورٹ میری فیملی. اب میں ہمیشہ اس میں یہ کہتی ہوں کہ سب پہلے میرے پیرنٹ، بہن بھائی، اور پھر شادی کے بعد میری پیرنٹ ان لاز، میری مدر ان لا، میرے فادر ان لا، میرے ہسبینڈ. اور میں ابھی بھی اپنی خاص طور پہ مدر ان لا کی بہت شکر گزار ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے مجھے سپورٹ کیا. میری ان لاز کی فیملی میں سب، مطلب میری نندیں، میری جٹھانیاں، سب لوگ they were all very supportive. دیکھیں چیزیں کام زندگی میں کوئی بھی آسان نہیں ہوتا. اگر آپ ہاؤس وائف بھی ہیں تو پورے گھر کو آپ مینج کرتے ہیں، آپ پوری فیملی کو لک آفٹر کرتے ہیں، آپ بچوں کی پرورش کرتے ہیں، وہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہوتا. ہمیں اس کو بھی ایسے نہیں لینا چاہیے کہ جی یہ تو جیسے ساری عورتیں کرتی ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. ہم دیکھتے ہیں کہ جو عورت ہے وہ اپنی جس بھی پوزیشن میں ہوتی ہے، جس بھی سطح پہ ہوتی ہے، وہ اپنی پوری کوشش کرتی ہے اپنی فیملی کو. اور میری جو بھی میں اپنی زندگی میں کر پائی اس میں میرے ساتھ جو تھی ایک فیملی سپورٹ. کیونکہ انفارچونیٹلی یہ ایک ریالٹی ہے ہمارے یہاں پہ کہ اگر خاص طور پہ آپ ایک میرڈ ویمن ہیں اور آپ کے چھوٹے بچے ہیں اور آپ ورکنگ ہیں، تو ہمارے پاس ابھی گورنمنٹ کی طرف سے بہت سارے انیشیٹو لیے جا رہے ہیں اور کچھ پرائیویٹ سیٹ اپس بھی ہیں جہاں پہ کہ آپ ڈے کیئرس کہہ لیں گے، آپ کے بچے جو ہیں آپ چھوڑ سکتے ہیں. لیکن جو اچھے ڈے کیئرس ہیں وہ بہت ایکسپینسو ہوتے ہیں. پھر یہ کہ ابھی کچھ اداروں میں ڈے کیئرس ساتھ، جیسے بڑے گورنمنٹ کالجز میں، یونیورسٹیز میں ٹیچرس کے بچوں کے لیے ڈے کیئرس ہیں. تو تب جب ہم نے کام شروع کیا تھا تب تو یہ بھی فیسلٹیز اس طرح سے نہیں تھیں یا قریبی وسینٹی میں نہیں تھیں. تو آپ کو سب سے پہلے جو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے وہ پھر آپ کی اپنی فیملی کی طرف سے چاہیے ہوتی ہے. اور آپ کی فیملی ہی ہمیشہ، یا آپ کے دوست، قریبی دوست آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. تو میری سارے جتنے بھی کام میں نے زندگی میں کیے اور پروفیشنلی میں نے جو کچھ بھی کر پائی اس میں میرے ہسبینڈ، میرے پیرنٹس ان لاز، میرے بہن بھائی، ان کا بہت کنٹریبیوشن ہے. اور یہ ایک بڑی ریالٹی ہے کہ ہم جب تک اپنی فیملی کی جو کنٹریبیوشنز ہیں اس کو رسپیکٹ نہیں کرتے، اس کو اکنالج نہیں کرتے، تو اکیلے تو آپ جو ہے نہیں کچھ بھی اتنے پروڈکٹیو نہیں ہو سکتے، مجھے یہ لگتا ہے. تو میرے سارے کام کر لینے میں ابھی جس طرح سے ابھی میرے بچے بڑے ہو گئے ہیں اور وہ اب انڈیپینڈنٹ ہے، تو ابھی بھی جو میں کام اب جو کر رہی ہوں اس میں بھی میرے ہسبینڈ اور میرے بچوں کی بہت سپورٹ ہے. جیسے بہت ساری یہ جو نئی ٹیکنالوجی ہے اس میں سے بہت ساری چیزیں یا بہت سارے اس کے جو ہینڈلنگ ہے وہ ابھی میں لرن کر رہی ہوں، میں سیکھ رہی ہوں. تو اس میں میرے بچے، میرے ہسبینڈ وہ مجھے گائیڈ کرتے ہیں، مجھے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. تو میرے لیے آسان ہو جاتا ہے. میرے فرینڈس مجھے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں. اور اب جو ظاہر بچوں کے دوست ہیں وہ بھی میرے بچوں جیسے ہیں، وہ ماشاءاللہ ان میں سے بہت سارے بہت آئی ٹی کے ایکسپرٹ ہیں، تو ان سے بھی میں سیکھتی ہوں. جیسے وہ اقبال نے کہا ہے نا کہ جوانوں کو
پیروں کا استاد کر دے. تو اب جو ہے وہ استاد ہے میرے خاص طور پہ, اور میں ان سے بہت سیکھتی ہوں. تو کوشش ہے کہ دن بدن اپنے آپ کو بہتر کروں, اپنے سراؤنڈنگس کے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اپنے ملک کے لیے, جو میرے پاس جتنا انفارمیشن یا جو اسکل ہے اس سے میں کچھ بہتر کر سکوں, کچھ بہتر کنٹریبیوٹ کر سکوں. تھینک یو. بہترین. آئی تھنک دیٹس ریئلی سپرب. آپ نے اس گفتگو کے اندر کچھ ایسے پوائنٹس بتائے ہیں جو اس کو اب سائنٹیفکلی لوگ پروو کر رہے ہیں. جیسے ہر کوئی کامیاب ہونا چاہتا تھا لیکن وہ اکیلے لگا رہتا تھا. آپ جیسے فیملی کو یا جیسے سب چیزوں کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے سپورٹ کے بنا, تو اب یہ ہے میوچل گروتھ جس میں آپ سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, اور یہی سسٹینیبل گروتھ ہے, یہی ہمیشہ قائم رہتی ہے. بہترین. اور جیسے آپ کا پیشن, یہ اس سے ہم لوگ لرن کرتے ہیں. ایکچولی میں آپ کا دیکھ کے آپ کی انرجی, آپ اس میں کام کو اسٹارٹ کرتی ہیں, ہم لوگ ٹریننگ اور کورسز کو دیکھ کے گھبرا جاتے ہیں, اب یہ بھی کرنا پڑے گا. آپ کہتی ہیں میں کر چکی ہوں, میں کر رہی ہوں. تو دیٹس ریئلی آسم, دیٹس انسپائر اس. اور سیکھتے رہنا, ہم لوگ ابھی سے کہتے ہیں جتنا سیکھ لیا کافی ہے, لیکن آپ نے بچوں سے سیکھنا, آئی تھنک دیٹس ریئلی آسم. اور اس سے تمام یوتھ کو اور ہم سب کو سیکھنا چاہیے, اور کنٹینیوسلی. اور یہی آپ کو ہر وقت ایور گرین رکھتا ہے, آپ کے مائنڈ کو, آپ کی سول کو. میں ڈھونڈ رہی تھی کہ آپ کی پازیٹیوٹی کی اصل چیز کیا راز ہے, تو میں نے یہ جانا ہے کہ آپ کبھی بھی, آپ ہمیشہ سیکھتی رہتی ہیں, ہمیشہ لرن کرتی رہتی ہیں. دیٹس ریئلی آسم. میم آپ ایک سینیٹیشن کے اوپر, واٹر سینیٹیشن کے اوپر کام کر رہی ہیں, ٹوائلٹس کے بارے میں, تو میں اس کے بارے میں بریفلی آپ سے جاننا چاہوں گی. یہ کیا چیز ہے, یہ ایک منفرد ہے, اور اس کے اوپر ہم کچھ اس طرح سے ابھی بھی کھل کے کام نہیں کرتے ہیں, بات نہیں کرتے ہیں. تو آپ سے میں جانوں گی اس کے بارے میں, تو پلیز ہمارے ناظرین کو بتائیں. تھینک یو آسما. یہ بہت اہم مسئلہ ہے ہمارے, خاص طور پہ ہمارے ملک کا, جس میں کہ میں شروع کروں گی کہ مجھے اپنے کریئر کے دوران تقریباً ہر ایک موضوع کے حوالے سے جو سسٹینیبل کمیونٹی ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہے اس پہ پروجیکٹس پہ کام کرنے کا موقع ملا, کمیونٹیز کے ساتھ بہت زیادہ قریب سے کام کرنے کا موقع ملا. لیکن ہمیشہ سے جو چیز مجھے ہانٹ کرتی تھی نا, مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ ایک ایسا پرابلم ہوتا ہے. ویسے تو بہت سارے پرابلمز ہیں, بہت سارے ایشوز ہیں جس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے, لیکن پرسنلی جو مجھے بہت وہ کرتی تھی وہ تھا پروویژن آف کلین اینڈ سیف ٹوائلٹس فار آل. تو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں UN کے, ان میں سے چونکہ پاکستان بھی اس کا سگنیٹری ہے, اس میں سے گول نمبر 6 ہے جو کہ یہ کہتا ہے کہ تمام جو لوگ ہیں ان کو صاف پینے کا پانی مہیا ہونا اور صاف سینیٹیشن کی اچھی سہولت میسر ہونا, یہ ان کا بنیادی حق ہے ہر انسان کا. اور اسی طرح سے اگر ہم اس کا جو ٹارگٹ 2 ہے وہ تو اسپیسیفکلی یہ کہتا ہے کہ بھئی صاف ستھرے ٹوائلٹس مہیا ہونی چاہیے, اور آپ کے پاس جو ہے پراپر پانی کی اویلیبلٹی ہونی چاہیے کہ آپ اپنی صفائی کو انشور کر سکیں. اب بات یہ ہے کہ پاکستان کو اگر ہم اپنے ملک کو دیکھیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم جس دھرتی سے جڑے ہوئے ہیں, جہاں پہ ہمارا پوری زندگی گزر رہی ہے, ہمارے بچے رہ رہے ہیں, ہمارے سارے پیارے دوست سب ہم یہاں رہ رہے ہیں نا, ہماری تو ساری کہہ لو کہ محبت ہر چیز اس کے ساتھ جڑی ہے. ہم اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, ہم اس کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں, ماحول کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. آپ کو بھی سفر کرنے کا موقع ملا ہوگا, ٹریول کرنے کا موقع ملا ہوگا. مجھے اپنی جاب کے دوران بھی کافی ٹریول پورے پاکستان میں کرنے کا موقع ملا, اور ویسے بھی مجھے ٹریولنگ کا شوق ہے. تو میں نے ہمیشہ یہ آبزرو کیا کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کہیں صاف پبلک ٹوائلٹس ملے, اور پھر اس پبلک ٹوائلٹ میں پانی میسر ہو پراپر. اگر پانی ہے تو صابن تو کبھی ہوتا ہے کہ وانس ان اے بلو مون آپ کو وہاں پہ صابن بھی مل جاتا ہے ہاتھ دھونے کے لیے. حالانکہ ہم میں سے اکثریت, اب تو مطلب میں یہ کہوں گی کیونکہ جتنے زیادہ لوگوں کے پاس اب ہمارے اسمارٹ فون میسر ہے اور انٹرنیٹ تک رسائی ہے, تو یہ ہم ان سب کے لیے میں
میسج شیئر کرنا چاہوں گی اور میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس کو آگے بھی پھیلائیں کہ ہمارے آلموسٹ اس وقت جو ہے پاکستان میں جو یونیسیف کی رپورٹ ہے، جو فگرز ہیں مختلف ریسرچز کے، رپورٹس کے، سرویز کے، کہ ابھی بھی تقریباً 2 کروڑ سے زیادہ پاکستانی ہیں جن کو صاف ٹوائلٹ میسر نہیں ہے، چاہے وہ ان کے گھر میں ہو یا پبلک ٹوائلٹ ہو. تو وہ کیا ہے کہ وہ اوپن ڈیفیکیشن یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے گھر میں ٹوائلٹ نہیں ہوتی تو آپ ظاہر ہے آپ کی انسانی ضرورت ہے، آپ نے کہیں نہ کہیں تو رفع حاجت کرنی ہے، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ جاتے ہیں کہیں پہ بھی، اگر آپ گاؤں میں رہتے ہیں تو کھیتوں میں جاتے ہیں، اور اگر آپ شہروں کی کچی آبادیوں میں رہتے ہیں تو آپ جو ہیں کوئی نہ کوئی ایسی جگہ ڈھونڈتے ہیں جہاں پہ آپ رفع حاجت کر سکیں. اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس پراپر کوئی مناسب صاف ستھری جگہ میسر نہیں ہوتی اور وہاں صابن نہیں ہوتا تو ظاہر ہے کہ آپ اپنے ہاتھ بھی صابن سے اچھی طرح نہیں دھوتے. اب جب صابن سے ہاتھ ہم نہیں دھوتے تو ظاہر ہے کہ جو جرمز ہیں، جو جراثیم ہیں، وہ ہمارے ہاتھوں پہ رہ جاتے ہیں. اور پھر یہ کہ جو اس کے ساتھ ہی ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جو پانی میسر ہے ہمیں استعمال کرنے کے لیے، وہ بھی تقریباً کہہ لیں کہ ہماری 70% آبادی جو ہے وہ صاف پینے کا پانی انہیں میسر نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہوتا کیا ہے کہ ایک تو ہماری ہائیجین پریکٹسز کی وجہ سے، یعنی ہائیجین کی جو عادات ہیں، پراپر وقت پہ ہاتھ نہ دھونے کی وجہ سے کہ کب کب ہمیں ہاتھ دھونے ضروری ہیں، اور دوسرا یہ کہ صاف پانی مہیا نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے جو 53,000 کے قریب جو بچے ہیں 5 سال سے کم عمر کے، وہ ہر سال صرف اس وجہ سے اپنی زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں کہ ان کو کیا ہوتا ہے، گندے پانی کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں. اس میں سے ڈائریا ہے، ملیریا ہے، جانڈس ہے، پولیو ہے. آپ کو یہ مطلب بہت سارے لوگ یہ شاید نہیں جانتے کہ پولیو بھی گندے پانی کی وجہ سے ہوتا ہے. اب پولیو کی وجہ سے آپ عمر بھائی کی معذوری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ہمارے ملک میں ہر تھوڑے عرصے بعد پولیو ویکسینیشن کی کمپین چل رہی ہوتی ہے، پولیو ڈراپس پلائے جا رہے ہوتے ہیں، جس میں بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی پتہ نہیں حکومت کو کیا مسئلہ ہے، یہ ہر تھوڑے دنوں بعد بچوں کو قطرے پلانے شروع کر دیتے ہیں. پولیو تو جان کدو چھٹے گی؟ تو بھائی پولیو سے جان تب چھوٹے گی جب ہم سب لوگ جو ہیں وہ اپنی ہائیجین ہیبٹس کو بہتر کریں گے، جب ہم سب جو ہیں اپنے پینے کے پانی کو جو ہے صاف پینے کا پانی استعمال کریں گے. اب یقیناً جو صاف پینے کا پانی کی فراہمی ہے وہ بنیادی طور پہ تو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے تمام لوگوں کو صاف پینے کے پانی تک جو ہے وہ ایکسس دے، ان کو مہیا کرے. اس میں بہت سارے شہروں میں، بہت سارے رورل ایریاز میں، جس طرح پنجاب میں یہ انیشیٹو شروع ہوا تھا صاف پانی کمپنی کا، تو اس میں گاؤں کی سطح پہ بھی صاف پانی جو ہے اس کے پلانٹس لگائے جا رہے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو پینے کا پانی ہمارے یہاں پہ اکثر سوائے شہروں میں، وہ بھی شہروں میں بھی ہر جگہ پہ میسر نہیں ہے واٹر سپلائی اسکیم، تو زیادہ تر ہم نلکا لگواتے ہیں یا موٹر بور کرواتے ہیں اور زمین سے نکالتے ہیں. اب زمین سے جو پانی نکلتا ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی وہ صاف ہے، حالانکہ وہ بھی صاف نہیں رہا، وہ بھی کنٹامینیٹ ہو گیا، وہ بھی گندا ہو گیا. اب ہم سوچتے ہیں جی یہ تو زمین سے آ رہا ہے، اور یہ تو پتہ نہیں 100 فٹ نیچے سے آ رہا ہے، 200 فٹ نیچے سے آ رہا ہے، تو یہ تو صاف ہے. اور یہ سمجھنے میں مطلب ہم کسی حد تک صحیح بھی ہیں کہ جی جب اتنی گہرائی سے آ رہا ہے تو صاف ہوگا، لیکن وہ بھی صاف نہیں رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم کھیتی باڑی کے لیے بھی ٹیوب ویل لگا کے پانی کھینچتے ہیں اور وہ ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں، بہت زیادہ پانی استعمال کریں. شہروں میں بھی جن شہروں میں پہلے پانی اگر آپ کو 70-80 فٹ پہ بور کر کے نکل آتا تھا، وہاں پہ 200-250 فٹ نیچے جانا پڑتا. لیکن اس کے ساتھ ہی کیا ہوا ہے کہ نیچے کا پانی گندا کیسے ہوتا ہے؟ ظاہر ہے ہمارے کھیتی باڑی میں سپریز ہوتے ہیں، کھادیں استعمال ہوتی ہیں، جہاں پہ شہروں میں فیکٹری ایریاز ہیں ان کا جو پانی ہے وہ بغیر ٹریٹ کیے، جو سیوریج کا پانی ہے وہ بغیر ٹریٹ کیے یا
کھلی نالیاں ہیں، وہ پانی بغیر کسی ٹریٹمنٹ کے زمین میں یا تو سیپیج ہوتی ہے یا لوگوں نے سیپٹک ٹینکس بنائے ہوتے ہیں جس میں سے گندا پانی زمین میں جا رہا ہوتا ہے. اور جو ہے کچھ علاقوں میں یہ کہ پانی جب زیادہ نیچے سے زمین سے نکالا گیا ہے تو وہ پانی کا لیول اب اس لیئر پہ پہنچ گیا جہاں پہ آرسینک زمین میں ہے. تو اس طرح سے کہیں پہ پانی آرسینک کی ملاوٹ والا ہو گیا، سینکھیا جس کو بولتے ہیں. کہیں پہ یہ ہے کہ وہ وہاں پہ گندا پانی اوپر سے نیچے سیپ کرنے کی وجہ سے وہ کنٹامنیٹڈ ہو گیا. اب ہم یہ ہے کہ بظاہر کئی لوگ، ایک یہ بھی مسکنسیپشن ہے، ہمارے لوگ جو نہروں کے قریب رہتے ہیں وہ نہر پہ، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمارا تعلق فاروق آباد شیخوپورہ سے ہے بنیادی طور پہ میرے سسرال کا، اور ہمارے قصبے کے ساتھ سے، ٹاؤن کے ساتھ سے 2 بڑی نہریں گزرتی. اب وہاں پہ کیا ہے کہ جی جو شہر کا پانی ہے، کیونکہ اوپن ڈرینز تھیں، کھلی نالیاں اور نالے تھے، اور وہ جب سے وہ قصبہ آباد ہوا ہے وہ تب سے وہ نالے ویسے کے ویسے ہیں. اب وہ نالوں کا پانی سیپیج ہو کے نیچے پینے والے پانی کو اس نے کنٹامنیٹ کر دیا. تو وہاں پہ کیا ہوا کہ اب نہریں قریب ہونے کی وجہ سے جو نلکا ہے وہ اگر آپ 50 فٹ پہ بھی بور کریں، 40 فٹ پہ بھی کریں تو پانی نکل آتا ہے. اب وہ پانی آلودہ ہے جراثیم سے. تو جب شہر میں بہت سارے کیسز ہونے لگ گئے ہیپیٹائٹس سی کے پیشنٹس کے، تو لوگوں نے یہ کیا کہ جی جو نہر کے کنارے نلکے لگے ہوئے تھے وہاں سے پانی منگوانا شروع کر دیا. مطلب یہ بزنس شروع ہو گیا کہ وہاں سے کچھ رکشے والے وہ گیلنز بھر کے پانی کے وہ لاتے اور گھروں میں سپلائی کرتے ہیں. اب اس پانی کا ٹیسٹ کسی نے نہیں کرایا کہ کیا جو نہر سے پانی آ رہا ہے ان نلکوں سے کیا وہ ہیلدی ہے، کیا وہ پینے کے قابل ہے. جبکہ جو شہر کا جتنا اوپن ڈرینز ہیں یا کھلے نالے اور نالیاں ہیں وہ سارا پانی نہر میں پھینکا جا رہا ہے بغیر کسی ٹریٹمنٹ کے. اور یہ صرف ایک قصبے کی بات نہیں ہے، یہ اگر آپ آبزرو کریں تو یہ پورے پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے. ہم ناردرن ایریا سے شروع کریں اور اینڈ اگر ہم سندھ میں بدین میں جا کے کریں، کراچی میں کریں، تو ہمارے تمام ندی نالے، تمام نہریں، تمام دریا آلودہ ہو رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس میں شہروں کا آلودہ پانی، سیوریج کا، فیکٹریز کا، بغیر کسی ٹریٹمنٹ کے، بغیر اس کو صاف کیے، صاف پانی میں ڈال دیا جا رہا ہے. مطلب ان میں ڈال دیا جا رہا ہے کیونکہ وہ ایزی ہے. اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ہمارا وہ سارے دریاؤں کا پانی آلودہ ہو رہا ہے، نہروں کا پانی آلودہ ہو رہا ہے. اب وہی پانی ہمارے کھیتوں میں ہماری سبزیوں کو، ہماری فصلوں کو دیا جاتا ہے، کھیتی باڑی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب جب آلودہ پانی سے ہماری سبزیاں، ہماری فصلیں اگیں گی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ بظاہر تو وہ صاف ستھری، بڑی اچھی، خوبصورت ہوں گی، لیکن اس کے اندر کتنے غذائیت ہے اور یا وہ صحت کے لیے کیسی ہیں یہ کون پتا کرے. تو پورا نا ایک کہتے ہیں نا کہ ایک وہ سائیکل سا بنا ہوا ہے، آلودگی سے آلودگی، 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 اور وہ ہر جگہ پہ چیزیں آلودہ کرتی جا رہی. اور ایک بہت بڑا مسئلہ مجھے جو میں نے آبزرو کیا، ایکسپیرئنس کیا، وہ ہے صاف اور محفوظ ٹوائلٹ کی فراہمی. تو میں نے سوچا کہ بھئی مسئلے تو بے شمار ہیں، لیکن وہی کہ وہ جو وہ اس کی ابابیل والی داستان کے جب آگ جلائی تھی تو اس میں وہ اپنی ایک چونچ بھر کے اس میں ڈال دیتی تھی، تو سمجھے کہ میں بھی ایک چھوٹی سی وہ ہوں، میں اپنی آواز اٹھا رہی ہوں. اور میرا یہ مشن ہے کہ اگلے 5 سال کے دوران تمام پاکستانیوں کے پاس جو ہے وہ صاف اور محفوظ ٹوائلٹ کی فیسلٹی ایک تو ہو، اور دوسرا جہاں جہاں ہمارے پاس پبلک ٹوائلٹس ہیں وہ پبلک ٹوائلٹس جو ہیں وہ صاف اور محفوظ ہوں. وہاں پہ صابن ہو، وہاں پہ پانی ہو، اس کی پراپر صفائی کا بندوبست ہو. اور خاص طور پہ چونکہ ہم
ایک ہمارا خواہش ہے، ہمارا یہ ڈریم ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ بہت سارے ٹورسٹ آئیں پوری دنیا سے ہمارے ملک میں. ہمارے اپنے بہت سے جو شہری ہیں وہ سندھ سے اور پنجاب سے وہ ناردرن ایریاز میں جاتے ہیں. تو اسی طرح سے جب گرمیوں کا موسم ہوتا ہے تو پھر ناردرن ایریاز سے ہمارے بہن بھائی ڈاؤن سائڈ کی طرف جاتے ہیں. تو جہاں جہاں ہماری سڑکیں ہیں، جہاں جہاں لوگ سفر کرتے ہیں، وہاں وہاں ہر تھوڑے کلومیٹر کے بعد صاف ستھرے پبلک ٹوائلٹس اویلیبل ہیں. پھر جو شاپنگ ایریاز ہیں، جو شہروں میں ایسی جگہ ہیں جہاں پہ زیادہ عوام کا آنا جانا ہوتا ہے اور ایک نیچرل ہیومن نیڈ ہے کہ وہاں پہ آپ کو اگر ضرورت ہو تو آپ کے پاس صاف ٹوائلٹ تک، صاف اور محفوظ ٹوائلٹ تک رسائی ممکن ہو. تو یہ میرا ایک مشن ہے جس پہ میں کام میں نے کیا ہے شروع. اور اس میں ابھی میں جو ہے خود اپنے آپ کو پریپیئر کر رہی ہوں. میں مختلف چیزوں پہ کو اسٹڈی کر رہی ہوں، مختلف ساتھیوں سے مل رہی ہوں جو کسی بھی حوالے سے واٹر اور سینیٹیشن پہ کام کر رہے ہیں. اور اس پہ میں اپنا ایک کہہ لیں کہ پلان آف ایکشن بنا رہی ہوں کہ مجھے اپنے اس کام کو کیسے آگے قدم بقدم آگے لے کے چلنا ہے، جس میں مجھے آپ سب کی بہت ضرورت ہوگی. تھینک یو. بہترین. آئی تھنک دیٹس ریئلی آسم. اور جو آپ نے ساری باتیں کی ہیں میم، یہ آئی تھنک یہ بالکل ایک سرکل ہے. اور اس میں جہاں پہ ایک تو بہت سارے علاقے ایسے ہیں، بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ پانی اویلیبل نہیں ہے، پانی کی سہولت نہیں ہے، یا وہ ایک علاقے اس طرح سے بیکورڈ ایریاز ہیں. لیکن معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ جو شہری علاقوں میں رہتے ہیں اور ماڈرن ایریاز میں رہتے ہیں، جنہیں لوگ کنسیڈر کرتے ہیں کہ ہم ماڈرن ایریاز میں رہ رہے ہیں، وہاں پہ بھی سچویشن ایسی ہے. وہاں پہ بھی آپ کی سڑکیں آلودہ ہیں، وہاں پہ بھی لوگ گاڑی سے نکلتے ہوئے بھی خیال نہیں کرتے، وہ ویسے ہی کاغذ پھینک رہے ہیں، ویسے ہی سارا کچھ پھینک رہے ہیں، ویسے ہی وہ چیزیں ہیں. وہ لوگ بھی اب مجھے یہاں پہ دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم یونیورسٹیز میں جب پڑھتے ہیں، یونیورسٹیز میں ہمارے ملک کا وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہائر ایجوکیشن چند ہی % لوگوں کو صرف یہ فیسلٹی اویلیبل ہوتی ہے. اور ہمارے جو وہاں کے ٹوائلٹ ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ نہیں، آپ کا دل نہیں کرتا وہاں جانے کا. آپ کس طرح ناک بند کر کے کس سچویشن میں آپ جاتے ہیں. یہی ہمارے اسکولس کا اور یہی ہمارے کالجز کا، اور اچھے کالجز میں بھی یہی موسٹلی آپ کو یہ دیکھنے کو ملتا ہے. تو میم یہاں پہ ایک ہیبٹ کا بھی ہم یہ کہنا پڑے گا کہ ہماری عادات میں بھی کچھ مسائل ہیں. ہماری عادات بھی ایسی بن گئی ہوئی ہیں کہ ہم خیال نہیں رکھتے ہیں. تو میں تھوڑا سا آپ میں سے کیا ماشاء اللہ اسٹڈی کر رہی ہیں آپ سے، تو میں دیکھنے والوں سننے والوں کے لیے تھوڑی سی ٹپس دینا چاہوں گی کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ایک تو بڑے لیول پہ جس میں ہم نے خود کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے، لیکن پرسنل لیول پہ بھی ہم کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. تو میں ضرور جاننا چاہوں گی کہ ذاتی ہم پرسنل لیول پہ کس طرح سے اس پہ کام کر سکتے ہیں اور کس طرح سے اپنے ملک کی بہتری میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. جی آسما، دیکھیں تبدیلی جو ہے نا ہمیشہ وہ اپنے آپ سے شروع ہوتی ہے. اگر میں خود کسی چیز جس کے لیے کہ میں ایڈوکیسی کر رہی ہوں، جس کو پروموٹ کر رہی ہوں، اگر میں اس پہ خود پریکٹس نہیں کروں گی تو پھر یہ کہ میری نہ تو آواز میں اتنا اثر ہوگا، یہ میرا بلیو ہے، اور نہ ہی جو ہے لوگ اس کو سننے میں اتنی دلچسپی لیں گے. تو اسی طرح سے میں خود ایک مدر ہوں، اور میں جتنی بھی مدرس کو ملتی ہوں یا اس طرح، آپ نے بہت صحیح کہا کہ ہیبٹس، عادات. اب عادت سب سے پہلے کون بناتا ہے؟ وہ سب سے پہلے آپ کے گھر سے بنتی ہے. تو اب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے گھر سے شروع کرنا ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں، ہمارے جو بڑے ہیں، میں آپ کو یہ کہوں گی کہ ہم میں سے ہر فرد کو، اور ہم جیسے ہمارے بچے جب اسکول سے جب نئے نئے اسکول جاتے ہیں نا، تو وہاں پہ ظاہر ہے ہم گھروں میں پنجابی بولتے ہیں، اردو بولتے ہیں، سندھی بولتے ہیں، کوئی بھی لینگویج بولتے ہیں. لیکن جب بچہ کوئی اسکول جاتا ہے اور وہاں سے وہ سیکھتا ہے نا کہ جی آپ نے گھر جا کے السلام علیکم کہنا ہے، تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ گیا نا اسکول، اس نے یہ سیکھا. تو مطلب کچھ بھی وہ سیکھ کے آتا ہے نا، یا کچھ بھی ہمارے بچہ جو کچھ اس کو اچھی
ہیبٹ ہوتی ہے. تو مہمانوں کے سامنے بھی چھوٹے سے بچے کو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ تو نا فون فٹافٹ کھول لیتا ہے, ہر طرح کی گیم کھول لیتا ہے, تو ہم اس کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں نا. تو جب ہم کچھ بھی اس طرح کا اپریشیٹ کرتے ہیں تو وہ بچہ سمجھتا ہے کہ میں تو بہت اچھا کچھ کر رہا ہوں, تو مجھے اس کو مزید کرنا چاہیے. تو اسی طرح سے ہمیں اس چیز کو یقینی بنانا چاہیے. دیکھیں ہم الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, اور اگر ہمارے باقی جو ساتھی ہیں, باقی جو بہن بھائی ہیں, ہماری مائنورٹیز کے بھی, مطلب ہم سب جو پاکستانی ہیں, تو ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر میں یہ انشور کرنا ہے اور اپنے بچے کو اس بات پہ اپریشیٹ کرنا ہے کہ بیٹا آپ کھانا کھانے سے پہلے صابن سے ہاتھ دھو لیں, ٹھیک ہے. اور وہ اگر دھوتا ہے اور اس نے آپ کو کہا ہے کہ جی امی میں نے صابن سے ہاتھ دھو لیے ہیں کھانا کھانے سے پہلے یا باتھ روم سے نکلنے کے بعد, آپ یہ غور کریں کہ کیا اس نے صابن سے ہاتھ دھوئے ہیں, اور باتھ روم سے نکلتے وقت کیا اس نے پراپر پانی گرا کے اس کو فلش کیا ہے اپنے پخانے کو, تو آپ اس پہ بھی اس کو اپریشیٹ کریں. یہ لوگوں کو بتائیں کہ جی ہمارے بچے کی تو صفائی کی ہیبٹس بہت اچھی ہیں. تو اور اگر کبھی آپ کا بچہ آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر دیتا ہے کہ جی اما آپ نے روٹی پکانے سے پہلے ہاتھ دھو صابن سے, تو اس پہ اس کو ڈانٹے نہیں کہ تو کون ہے مینوں دسن والا, بلکہ اس کو اپریشیٹ کریں کہ تھینک یو, شکریہ, تم نے مجھے یاد دلایا, میں بھول گئی تھی. کیونکہ ہم انسان ہیں نا, کئی دفعہ ہم بھول بھی جاتے ہیں کہ ویسے جا کے روٹی بنانا شروع کر دی یا کھانا بنانا شروع کر دیا یا خود کھانا شروع کر دیا, کچھ بھی ایسا کام جس میں کہ ہمارے ہاتھوں کا استعمال ہے اور ہمارے منہ میں کوئی چیز جا رہی ہے, یا بچے کو کھانا کھلانا شروع کر دیا. تو اگر آپ کا بچہ آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ امی یا ابو آپ نے پہلے صابن سے ہاتھ نہیں دھوئے, تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو خفا ہوں, اس کو ڈانٹیں, اس کو اس پہ اپریشیٹ کریں کہ آپ نے بہت اچھا کیا, آپ نے مجھے یاد دلا دیا. اور اسی طرح جب بچہ صابن سے ہاتھ دھوتا ہے یا کچھ بھی کرنے سے پہلے وہ بھول جاتا ہے کہ اس نے صابن سے ہاتھ نہیں دھوئے, تو اس کو یاد دلائیں کہ بیٹا صابن سے پہلے ہاتھ دھوئیں, آپ تو بہت اچھے بچے ہیں. تو ساتھ اس کو ہیلپ کریں, تو اس سے کیا ہوگا کہ گھر سے عادت پکی ہوگی. اور جب ہماری عادات گھر سے پکی ہوتی ہیں تو پھر ہم جہاں پہ بھی جاتے ہیں, چاہے ہم اسکول میں ہوتے ہیں چاہے, اور ہاں ایک بہت اہم بات دیکھیں, کیونکہ ابھی بھی ہمارے زیادہ تعداد میں بچے پبلک اسکولس میں پڑھتے ہیں, سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہیں, تو میں یہ ریکویسٹ کروں گی سرکاری اسکول سے بھی کہ ہر سرکاری اسکول کے پاس ایک چھوٹا سا فنڈ ہوتا ہے, جو کہ میں کیونکہ خود پیرنٹ ٹیچر کمیٹی کی جو ہے ممبر رہی ہوں اپنے وہاں پہ ہائی اسکول کی, تو مجھے پتہ ہے کہ ان کے پاس ایک چھوٹا سا فنڈ ہوتا ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی آپ کو وسائل آتے ہیں, چاہے وہ تھوڑے ہوتے ہیں. تو دیکھیں اگر آپ کے اسکول میں 500 بچہ ہے اور آپ کے اسکول میں 4 یا 5 ٹوائلٹس ہیں, تو روز صبح اسمبلی میں اگر ہم روز بچوں کو یہ میسج بھی دے دیں کہ صفائی نصف ایمان ہے, اور آپ نے جو ہے ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد ایک تو ٹوٹی ضرور بند کرنی ہے, اپنا پخانہ فلش ضرور کرنا ہے, اور صابن سے ہاتھ ضرور دھونے ہیں, تو دیکھیں اس سے کتنا اچھا بچوں کی عادت میں فرق پڑتا ہے. اور دوسرا, اگر ہم روز کا ایک صابن بھی لگتا ہے اور ہم اسکول کے فنڈ میں سے یا کسی مخیر بندے سے ریکویسٹ کر کے 2 4 صابن کر کے بھی ہم اکٹھا کر لیں 30 صابن مہینے کے لیے, اور روز ایک صابن وہاں پہ رکھ دیں ٹوائلٹ میں, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ہماری شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا. کہ اگر ہم کہیں گے جی ہمیں اپنے اسکول کے لیے صابن چاہیے پلیز, مطلب صابن اگر کوئی پرنسپل یا ٹیچر اپنے اسکول کے واش روم کے لیے صابن مانگے گی, تو میرا نہیں خیال, ہم الحمدللہ جو پاکستانی ہیں ہم لوگ من حیث القوم بہت مخیر ہیں, یہ باقاعدہ اس پہ اسٹڈیز ہوئی ہیں, تو ہمارے لوگ ہیں وہ ضرور اتنی چھوٹی سی ڈونیشن خوشی خوشی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. کیونکہ مسئلہ یہ کہ ہم اہمیت کتنی دیتے ہیں اپنی صحت کی, اپنے ارد گرد اپنے گھر کے فیملی کے لوگوں کی صحت کو, اور پھر جہاں پہ بھی ہم جس سطح پہ بھی ہم منسلک ہیں, چاہے ہم ٹیچر ہیں, چاہے ہم کسی آفس میں ہیں, چاہے ہم جو ہے وہ کسی بھی ورکشاپ میں جو ہے وہ الیکٹریشین ہیں. آپ مطلب اتنا مجھے دکھ ہوتا ہے, اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے اتنے قیمتی لوگ, اتنے اچھے, اتنے پیارے لوگ جو ہیں وہ ایسی بیماریوں کے ہاتھوں جان کی بازی ہار بیٹھتے ہیں, جو کہ پہلے تو سب سے پہلے
کے اچھی حفظان صحت کے اوپر عمل کر کے ان سے ویسے ہی بچا جا سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر ان کے پاس صاف ٹوائلٹ کی سہولت ہو تو وہ ان سے بچ سکتے ہیں. تو میرا یہی میسج ہے سب کے لیے کہ قطرہ قطرہ کر کے شامل کریں, آئے مل کے اپنے ملک کو صاف ستھرا کریں. ہم سب کی ذمہ داری ہے, کسی ایک کی نہیں, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہم اپنے حصے کا کریں تو ایک ایک کر کے 11 اور 11 سے 111 اور پھر ملٹی پلائی ہوتے چلے جائیں گے. تو اس میں صرف ہم گورنمنٹ یا جو ہمارے سویپر بہن بھائی ہیں, سینیٹری ورکرز ہیں, صرف اس پہ نہ چھوڑیں. ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ جب ہم کوئی ٹوائلٹ یوز کر کے باہر نکل رہے ہیں تو ہم اس کو پراپر فلش کر کے, پانی گرا کے, اس کو تھوڑا ٹوٹی بند کر کے, ٹوٹیاں توڑ کے نہ لے جائیں. مطلب وہ یہ بھی ایک انفارچونیٹ ہے, لیکن یہ پراپر ٹوٹی بند کر دیں, اس سے کچھ نہیں ہوگا, تاکہ پانی ضائع نہ ہو. بہت ساری جگہوں پہ آپ نے خود بتایا نا, جس طرح کہ ہمارے ملک میں بہت ساری جگہوں پہ پانی کا بھی مسئلہ ہے, پانی کی فراہمی کا بھی مسئلہ ہے. تو پانی ضائع ہونے سے بھی بچائیں, اور صابن سے ہاتھ ضرور دھوئیں. اتنا سا چھوٹا سا پیغام ہے. بہترین, آئی تھنک دیٹس ریئلی سپر. اور بالکل یہ ہم خود کر سکتے ہیں. اور جیسے آپ نے کہا کہ بالکل فنڈز میں کبھی بھی نہیں آتا, ہم نے یونیورسٹی لیول میں ہمیشہ یہ کام کیا, اور لوگ ہمیشہ دینے کو تیار ہوتے ہیں, صرف ایک ہیبٹ کی ضرورت ہوتی ہے. باسکٹ بنانے کے لیے میم ہم نے یونیورسٹی میں جب ہمیں کسی نے تعاون نہیں کیا تھا تو ہم نے کرٹن جو جس میں چپس وغیرہ ہوتے ہیں ہم نے اس کی بنانا شروع کر دی. ہم نے ایک تو جب وہ یونیورسٹی نے دیکھی تو انہوں نے ہمیں پرووائڈ کیا. تو آپ نے صرف ایک اسٹیپ لینا ہوتا ہے, اور جب آپ ان عادات کو آئی تھنک اپناتے ہیں تو آپ کی اپنی ایک پہچان بنتی ہے, کیونکہ ہمارا تو دین یہ کہتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. تو آپ ایمان کا ایک آدھا حصہ مکمل کر لیتے ہیں, اور آپ کی چیزیں بہت مہیا ہیں. میم یہ دیکھنا پڑے کہ بہت ساری چیزیں ہمیں اویلیبل بھی ہیں. آپ کو یونیورسٹی میں جگہ جگہ باسکٹس ملتی ہیں, واش روم بھی آپ کو اچھے مل جاتے ہیں. غریبوں کے واش روم میں کچھ اور مسئلہ ہوتا ہے, امیروں کا یہ ہوتا ہے کہ وہاں ٹیشو پیپرز آپ کو بہت ملتے ہیں, وہ باسکٹ میں پھینکنے کی بجائے آپ کو بیسن میں مل رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہم اس کو وہاں پھینک دیں تو وہ ایک بہترین ہیبٹ ہوگی. اور جب آپ اٹھ کے اپنا کاغذ باسکٹ میں پھینکنے جاتے ہیں تو آئی تھنک وہاں 10 لوگ بیٹھے ہوں تو 10 لوگ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو وہ ضرور کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں, اگلی دفعہ وہ نہیں پھینکتے, انہیں احساس ہوتا ہے. تو یہ ایک اسٹیپ ہم سب کو لینا ہوگا. اور میم آپ بہترین کام کر رہی ہیں اس کے اوپر. جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ابھی بھی لوگ بات کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں, یا ابھی بھی وہ فیل کرتے ہیں لیکن وہ کوئی کرنا نہیں چاہتا, اگنور کر رہے ہیں. لیکن آپ نے اسٹیپ لیا, بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. آپ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور بہترین کام آپ کرتی رہیں, اور انشاءاللہ یہ خواب پورا ہوگا. ہم سب مل کے اس کو کریں گے. میم ایٹ دی اینڈ آپ کچھ کہنا چاہیں, آپ کوئی پیغام دینا چاہیں؟ اٹس اے ویری ونڈرفل سیشن, کچھ بھی آپ کہنا چاہیں. ویسے تو جتنی بھی ابھی تک کی ہماری ڈسکشن ہوئی ہے وہ سارا ہی میسج ہے, اور اگر اس میں سے ہم میرے آپ کے دیکھنے والے اور جو ہمیں سنے وہ ان میں سے کوئی ایک سٹیپ بھی اس کو وہ اپنی پرسنالٹی کا حصہ بنا لیں, اپنی عادات کا حصہ بنا لیں, کہ جہاں کہیں پہ بھی ان کو لگے کہ کہیں پہ جو ہے وہ ٹوائلٹ کا غلط استعمال ہو رہا ہے, یا اپنے گھر میں دیکھیں کہ کچھ جو ہے حفظان صحت کی عادات کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے, تو پلیز ہم سب کو کرنا چاہیے. اور ہاں ایک بڑی اہم بات ہے وہ یہ کہ یہ بھی اب میں نے اس کو آبزرو کیا ہے کہ ہم لوگ جو ٹوائلٹ خود استعمال کرتے ہیں اس کو خود صاف کرنے میں ہمیں بہت جھجک ہوتی ہے کہ جی یہ تو ہماری جو ہے وہ میڈ یا کام والی ہی کرے گی, یا جی یہ تو یونیورسٹی کا ٹوائلٹ ہے یا آفس کا ٹوائلٹ ہے تو یہ تو سویپر ہی صاف کرے گا. دیکھیں جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کوئی بھی کام جو ہے وہ کرنے سے شرم یا ہچکچاہٹ نہیں کی, اور ایون جو خاتون ان پہ کوڑا پھینکتی تھی اس سے بھی انہوں نے مطلب اس کو بھی انہوں نے برا نہیں منایا, اور ظاہر ہے وہ جو بھی کوڑا ان پہ پھینکتی تھی وہ کہیں نہ کہیں پھر آگے وہ اس کو ڈسپوز آف تو کرتے ہی تھے نا. تو ہمیں کس طرح کی جھجک اور شرم نا, جب صفائی ہمارے ایمان کا حصہ ہے تو ہمیں اپنے اس کو صاف کرنے میں کوئی شرم یا جھجک نہیں ہونی چاہیے, اور اس میں سے ہم نکل جانا چاہیے.
دیکھیں ہم باقی جتنے ملک ہیں ان کی مثالیں دیتے ہیں, وہاں پہ جا کے ہم خوش ہوتے ہیں کہ واہ جی واہ, دیکھو یہ ملک, دیکھو یہ کتنا صاف ہے, یہاں پہ کتنی خوبصورتی ہے. اور تو بھی وہ ملک صاف وہ سب لوگ مل کے رکھتے ہیں. وہاں پہ صرف حکومت نہیں صاف رکھتی, وہاں پہ صرف سینیٹری ورکر نہیں صاف رکھتا, وہاں پہ صرف سویپر نہیں صاف رکھتا, بلکہ وہاں کے رہنے والے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ اس میں اپنی ذمہ داری بحیثیت شہری اپنے ملک کو صاف رکھنے کے لیے, اپنے پبلک ٹوائلٹس کو صاف رکھنے کے لیے, اپنے آفیسز کے ٹوائلٹس کو صاف رکھنے کے لیے, اپنے کالجز اسکولز کے ٹوائلٹس کو صاف رکھنے کے لیے وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں, وہ اپنا حصہ ڈالتے ہیں. تو تب وہ سارے ملک صاف ہیں, تب ہم ان کی اتنی تعریفیں کرتے ہیں. تو کیا ہم نہیں چاہیں گے کہ جب دوسرے ملکوں کے لوگ ہمارے ملک میں آئیں تو وہ ہماری بھی ایسے ہی تعریف کریں کہ واہ کیا بات ہے, پاکستان کے لوگ کتنے صفائی پسند ہیں, اور ان کا ہر جگہ ہر پبلک ٹوائلٹس کتنا صاف ہے, ان کے گھروں کے ٹوائلٹس کتنے صاف ہیں, ان کے آفیسز کے ٹوائلٹس کتنے صاف ہیں. تو یہ ہم اس پہ فخر کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ مطلب ایک انتہائی اہم, ہر انسان کی یہ ایک نیچرل جو ہے وہ نیڈ ہے, اور نیچرل یہ ایکشن ہے. ہم اپنے نیچرل اس پہ ہی کیوں شرمندہ رہتے ہیں؟ ہمیں اس میں سے نکل جانا چاہیے. آئیں مل کے اپنے ملک کو, اپنے ملک کی ہر جگہ کو, خوبصورت تو ہے اس کو صاف رکھیں. خوبصورت تو خدا نے ہمیں دے دیا ہے, اب اس کو صاف رکھنا, اس کو لوگوں کے لیے آئیں تو خوشی کا باعث بنانا, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. شکریہ آسما, بہت شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا آپ کے فورم پہ بات کرنے کا, بہت مہربانی. تھینک یو سو مچ, اٹس ریئلی ونڈرفل. اینڈ ایگزیکٹلی جیسے آپ نے بات کی کہ اس میں اتنی شرم کی ہے, اتنی جھجک کی بات تھی, کیا ہے یہ ایک نیچرل پروسیس ہے. اور بالکل اگر اس کی دعا, جب اگر آپ تھوڑا سا اس کے اوپر غور کریں کہ جب آپ فارغ ہوتے ہیں اور اب جو دعا ہے اس میں آپ اوپر والے کا شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے آپ کو سکون عطا کیا, ایک آرام. کیونکہ اگر یہ پروسیس میں سائنس میں آپ جب بایو میں دیکھتے ہیں کہ جب آپ اس یہ ڈیزائر میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو آپ کی پوری باڈی کتنی ویسٹ آپ کی باڈی سے اللہ تعالیٰ کو ایک خارج کرتے ہیں, اور آپ کی باڈی کتنی زیادہ یلو یا کتنا زیادہ اس میں مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب یہ ایک پروسیس نہیں ہوتا. تو اس کی امپورٹینس کو سمجھیں, اور اس کے بعد پھر اپنی اہمیت کو جانیں کہ اس میں کوئی اتنی برائی والی بات نہیں ہے. میں کہتی ہوں کہ سب سے وہ لوگ بہترین کام کرتے ہیں جنہیں ہم سویپرز اور جو جھاڑو لگا رہے ہوتے ہیں. ہماری یونیورسٹی, میری ان کے ساتھ بہت دوستی ایکچولی رہی ہوتی ہے ہمیشہ. ہم ان کو جا کے سلام دعا ہمیشہ آتے جاتے کرتے ہیں, کیونکہ وہ کام کرتے ہیں تو ہم ایک صاف ستھرے جو ہے وہ چیزوں کو استعمال کرتے ہیں. تو ان کے لیے بھی سلوٹ, اور ہمیں بھی اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. تھینک یو سو مچ میم, ونڈرفل ڈے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور بہت ساری کامیابیاں عطا کرے. تھینک یو ویورز فار واچنگ. ایٹ دی اینڈ ہم ہمیشہ ایک ہی بات کہیں گے, پازیٹیو رہیں, پازیٹیوٹی کو پھیلائیں. اسی طرح ہم پازیٹیو معاشرے کو بنا سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیں, دوسروں کا خیال رکھیں, خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں. اللہ حافظ. تھینک یو میم.